अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा दोम। बाब नंबर 48। अस्ताफ़ानूस अस्कर गाहे रिसालत में। ये ख़त अस्ताफ़ानूस को मिला तो उन्होंने उसके मज़मून को छुपाया, मगर उसी वक्त से खामोशी के साथ सफ़र की तैयारियां शुरू कर दीं और आमादा हो गए कि तबूक की तरफ सफ़र करके हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शर्फ़याब हों और उसी ज़मन में अपने पुराने रफ़ीक जनाब सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ारसी से भी मिल लें। अपनी खानकाह के बहुत से लोगों को उन्होंने दीन इस्लाम का पैरू बना के हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मुश्ताक बना ही रखा था। सफ़र शुरू करते वक्त 20 आदमियों को बग़ैर इसके कि अपने इरादे की खबर करें अपनी रफ़ाकत के लिए मुंतखब कर लिया और मुहिद्दीन बसरा का ये छोटा काफ़िला ऊँटों पर सवार होके मसीही राहिबों की वज़ा से जनूब की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में उन्हें चंद ऐसे लोग मिल गए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के शौक़ में आ रहे थे। शहर तबूक के पास एक चश्मे के किनारे हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव था। यहाँ पहुँचते ही अस्ताफ़ानूस ने सहाबा से दरियाफ़्त किया कि सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु भी हम रकाब रिसालत आए हैं या नहीं। जवाब मिला कि हाँ आए हैं और ख़ैमा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे हुए हैं। फ़ौरन एक सहाबी की रहबरी से सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु सूरत देखते ही उठ खड़े हुए और मुआफ़क़े और मुसाफ़हे के बाद अस्ताफ़ानूस और उनके हमराहियों को अपने ख़ैमे के आगे ठहराया और फरमाया, खूब आए, मुझे आपका इंतज़ार था और यकीन था कि हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अस्ताफ़ानूस: भला ये मुमकिन था कि आप बुलाएं और मैं हाज़री में तामुल करूं? हज़रत बहीरा की वफ़ात के बाद मैं आप ही को अपना मुर्शिद व मुक़्तदा मानता हूँ। उन्होंने आपको जोयाए हक़ बताया था और उनकी हिदायत से आप अपनी जुस्तजू में कामयाब हुए। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु: बेशक खुदा ने मुझे अपनी जुस्तजू में कामयाब किया। हज़रत बहीरा की हिदायत ही से उस सरचश्माए अनवार क़ुदस तक पहुँचा और जो शकूक गुफ़वान शबाब से दिल में पैदा हुए थे और किसी मुर्शिद व राहबर से नहीं दूर हो सके थे, बारगाह रिसालत में पहुँचते ही दम भर में निकल गए। मगर मेरी निस्बत मुर्शिद व मुक़्तदा का लफ्ज़ आपने गलत इस्तेमाल किया। अब सब के मुर्शिद व मुक़्तदा हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और किसी को मुक़्तदा होने का हक़ हासिल नहीं है। अगरचे उलमाए उम्मत की शान अनबियाए बनी इसराइल की सी बताई गई है, मगर इस्लामी अख़ुवत ने उनको भी नेक बंदों के बराबर कर दिया है। यहाँ मुअल्लिम दीन और हादी कौम होना न किसी ख़ानदान के लिए मखसूस है, न किसी घराने तक महदूद, बल्कि हर मुसलमान अपने इल्म की हद तक मुअल्लिम और अपने जहल के दर्जे तक मुतअल्लिम है। जिस तरह जाहिल को सीखना फ़र्ज़ है, उसी तरह आलिम को सीखना फ़र्ज़ है। तालीम की कीमत लेना मुनासिब नहीं, जिसका नतीजा ये है कि मसीहियत की तरह इस्लाम में मुक़्तदाई पेशा नहीं और बग़ैर दीनवी मुआवज़े लिए तालीम देना भी उस मौक़े महल के लिए है जब ख़ुद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना रखते हों। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होते दुनिया में और कोई शख्स किसी का हादी व मुक़्तदा नहीं हो सकता। लिहाजा आप भी उसी सरचश्माए हयात से इल्म हासिल करें जिससे और सब लोग हिदायत पा रहे हैं। अस्ताफ़ानूस
اپنے ہمراہیوں سے۔ تو اب آپ سب صاحبوں کو بھی میری تقلید کی ضرورت نہیں، میرے حلقہ ارادت سے اب آپ باہر ہیں۔ میں نے آپ کو بارگاہ نبوت میں پہنچا دیا، اور آپ کو جو کچھ دریافت کرنا ہو خود حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں۔ ایک ہمراہی، مگر وہاں سوائے قدم بوسی اور ادب سے سامنے بیٹھے رہنے کے کوئی لفظ ہماری زبان سے نہ نکل سکے گا۔ سلمان رضی اللہ عنہ، قدم بوسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ یہ آداب اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ قطع نظر اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادنا و اعلیٰ سے ایسی شگفتگی و شفقت سے پیش آتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر ایک کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ رب کے وحشی بدوی بعض اوقات ایسی بدتمیزی کی حرکتیں اور ایسی بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو غصہ آ جاتا ہے، مگر خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی جبیں پر شکن نہیں آتا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں فرق آتا ہے۔ استفانوس، تو اب ہم سب کو آپ کا بارگاہ رسالت میں لے چلیں گے؟ سلمان رضی اللہ عنہ، مناسب ہوگا کہ 2 روز تک آپ میرے ساتھ قیام کریں، اور تیسرے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر بڑی دشواریوں اور پریشانیوں کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان دنوں عرب نے قحط پڑا ہوا ہے، اور نخلستانوں کی فصل نہایت ہی ناکافی ہوئی ہے۔ قطع نظر اس کے یہ سخت تر گرمیوں کا مہینہ ہے، جبکہ اہل عرب سفر نہیں کرتے، اور چونکہ خرموں کی فصل تیار ہوتی ہے اس لیے گھروں میں ٹھہر کے اپنی فصلوں کی حفاظت کرتے، بلکہ نخلستانوں میں قیام کر کے بقدر ضرورت کھجوروں کو اپنے لیے جدا کر لیتے، اور جتنی بڑھتی ہیں ان کو فروخت کرتے ہیں، اور وہیں عزیزوں اور دوستوں کی دعوتیں کرتے ہیں، اور باہم لطف صحبت اٹھاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایسا زمانہ تھا، اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو نہ چھوڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جلیل القدر اور شفیق پیغمبر کا ارشاد نہ ہوتا تو اہل عرب بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کے دشت دور کی خاک ہرگز نہ چھانتے۔ اس کے علاوہ یہ لڑائی معمولی دشمنان عرب سے نہ تھی، بلکہ روم کی ایسی زبردست سلطنت کا مقابلہ تھا جن کے پاس ہر قسم کا اعلیٰ درجے کا سامان جنگ موجود ہے، اور سنا گیا تھا کہ ہرقل لاکھوں مسلح و زرہ پوش سپاہی میدان میں لایا ہے۔ صحابہ نے بڑی فیاضی بلکہ جان بازی سے سامان سفر درست کیا، اور بڑی دشواریوں کے بعد آپ 23,000 فوج لے کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ رومیوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ ہوا، اور ہمت ہار کے سرحد شام ہی سے پلٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً یہاں قیام کر دیا، اور ارادہ ہے کہ 1 مہینہ قیام فرما کے واپس تشریف لے جائیں، لیکن حضرت کو مناسب معلوم ہوا کہ یہ سفر اور یہاں کا قیام بھی حق تبلیغ ادا کرنے سے خالی نہ رہے۔ چنانچہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرا دی ہے، جس میں صحابہ کے ساتھ خود نماز ادا کرتے ہیں، اور کوشش فرما رہے ہیں کہ قرب و جوار کے قبائل کو رام کر کے پیرو اسلام بنا دیں۔ چنانچہ کل ایلا کا مسیحی فرما روا یوحنا اور چند عیسائی قبائل حاضر ہوئے ہیں کہ اظہار اطاعت و فرما برداری کریں، اور جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کر کے علم اسلام کی حمایت میں امن و امان سے زندگی بسر کریں۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے گفتگو اور معاملات فرما رہے ہیں، اور جب تک وہ لوگ رخصت ہو کے چلے نہ جائیں آپ کو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باطمینان باتیں کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ وہ لوگ کل واپس جائیں گے، لہٰذا آپ پرسوں دربار نبوی میں حاضر ہوں۔ استفانوس، بہتر، جب تک میں آپ کی صحبت سے برکت حاصل کروں گا
آپ شب و روز آستان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر رہتے ہیں، اور تعلیمات نبوت نے آپ کو اصول و فروع اسلام سے واقف کر دیا ہے، لہٰذا آپ کی صحبت بھی فیض سے خالی نہیں۔ اس زمانے میں ہم آپ سے بآزادی گفتگو کر کے اپنے تمام شکوک و شبہات کو دور کر لیں گے۔ سلمان رضی اللہ عنہ: کیا ابھی تک آپ کے دل میں شکوک باقی ہیں؟ استفانوس: اور تمام شبہ تو رفع ہو گئے، مگر ازواج کا کھٹکا دل سے نہیں نکلتا۔ اگر رہبانیت بری چیز ہے اور اس کا مٹنا ضروری ہے تو ایک نکاح کی اجازت دے دی جا سکتی تھی۔ لوگوں کو 4 نکاحوں اور بے شمار و غیر محدود زمین رکھنے کی اجازت ہونا تو بظاہر شہوت پرستی کے مذاق کو ترقی دلانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اور مسلمانوں کو تو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں، مگر خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے کہ وہ جتنی بیویاں چاہیں رکھیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ: مسیحی ممالک کے لوگوں کے دلوں سے یہ شبہ بے شک دیر میں نکل سکتا ہے، جہاں لوگ ایک سے زیادہ بیویوں کے رکھنے کے عادی نہیں، مگر اہل عرب جو اصل فطرت انسانی پر قائم ہیں اور عاجز ہو رہے ہیں کہ بغیر کسی روک کے جتنی عورتیں چاہیں رکھیں اور باپ کی حرموں کو بھی اپنی حرموں میں داخل کر لیں، ان کو ایک جورو کا پابند بنانا غیر ممکن تھا۔ ان کے لیے 4 نکاحوں کی قید اس سے زیادہ سخت ہے جتنی کہ نصرانیوں کے لیے ایک نکاح کی قید ہو سکتی ہے۔ رہا لونڈیوں کا معاملہ، وہ بھی نظام دنیاوی کے لحاظ سے بہت ضروری۔ عرب کے قبائل باہمی جنگ و پیکار میں جب کسی کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں تو ان کی عورتوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں رہتا، لہٰذا سوا اس کے اور کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ ان بیوہ عورتوں کی کفالت کا بار ان کے شوہروں کے قاتلوں پر ڈالا جائے۔ یہی نہیں، ساری دنیا کی زبردست قوموں کا یہی طرز عمل رہا۔ رومی اور یونانی بھی یہی کرتے تھے کہ جن قوموں کا قتل و کما کرتے، ان کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کے اپنا محکوم بنا لیتے، جس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ تھے کہ ان کی کفالت و تولیت کا بار اپنے سر لے لیتے۔ آپ ہی بتائیے کہ اس کے سوا اور کیا انتظام مقتول کے بیوی بچوں کی کفالت اور پرورش کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ انتظام نہ کیا جائے تو سوا اس کے کہ وہ بے والی و وارث عورتیں اور بچے فاقے کر کے مر جائیں یا بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو کے ساری دنیا کو بد اخلاق بنا دیں، اور کیا نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے؟ ایک مرد کے لیے متعدد عورتوں کے جائز ہو جانے پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، یعنی اگر مردوں کو کئی بیویوں کے رکھنے کی اجازت دی گئی تو عورتوں کو بھی کئی شوہروں کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟ مگر وہ اعتراض نہیں، وہم و مالی خولیا ہے۔ اول تو عورت کی فطرت یہ ہے کہ ایک ہی ہو کے رہے، وہ جس کی ہوئی اسی کی ہو گئی، اور بغیر خاص اسباب پیدا ہو جانے کے وہ ہرگز نہیں پسند کرتی کہ ایک کے سوا دوسرے مرد کی طرف رخ کرے، بخلاف اس کے مرد کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ متعدد بیویاں چاہتا ہے۔ علاوہ بریں ازواج یعنی زن و مرد کے تعلقات قائم ہونے کی غرض نسل انسانی بڑھانا ہے، اور یہ مقصد ایک شوہر کے پاس کئی عورتوں کے ہونے سے زیادہ ترقی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، بخلاف اس کے ایک عورت کے چاہے کتنے مرد ہوں ایک سال میں ایک سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتی۔ اسلام فطرت انسانی کے مطابق ہے، اور انسانی خواہش کو اگر وہ خدا پرستی و اصول معاشرت فطری کے خلاف نہ ہوں تو ہرگز نہیں روکتا۔ لہٰذا یہ تعداد ازواج اور لونڈیوں کا رکھنا جو نہ خدا پرستی کے خلاف ہے اور نہ کسی قسم کی بد اخلاقی کا باعث بڑی مصلحتوں پر مبنی ہے، اور نظام عالم اس سے وابستہ ہے۔ باقی یہ رہا کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بیویاں کیوں جائز ہیں، جبکہ اوروں کے لیے فقط 4 جورویں۔ جس وقت 4 بیویوں سے زیادہ عورتیں نہ رکھنے کا حکم مسلمانوں کو ہوا، اس وقت قدیم عام رواج کے مطابق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں موجود تھیں،
اور سب کو مجبور ہونا پڑا کہ ان میں سے 4 کو رکھ کے باقی جوڑوں کو طلاق دے دیں تاکہ وہ بیویاں اور لوگوں سے عقد کر لیں۔ چنانچہ ان سب عورتوں نے ایسے مردوں سے عقد کر لیا جن کے پاس 4 سے کم بیویاں تھیں اور انہیں اور 2 ایک جوڑوں کے رکھنے کی گنجائش تھی، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب مسلمانوں کی مائیں قرار پا گئیں، اس لیے کہ اس سے بڑی گستاخی نہ ہو سکتی تھی کہ کوئی شخص پیغمبر اسلام کی کسی منکوحہ بیوی کو اپنی جورو بنائے۔ پھر جب یہ طے پا گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور کسی کی جورو نہیں بن سکتیں تو ان کے چھوڑ دینے کا کیا نتیجہ تھا، اور یہ امر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کفیل کون ہوگا یوں طے ہو گیا کہ تمام مسلمان خلیفہ ہوں یا معمولی مسلمان سب ان کے فرزند تھے، اور فرزندوں کا فرض تھا کہ اپنی ماؤں کی خبرگیری کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو نے استفانوس کو خاموش کر دیا، مگر ان کے دل کو پورا اطمینان اس وقت ہوا جب 2 دن تک بار بار یہ مسئلہ چڑھا اور استفانوس کو یہ نظر آ گیا کہ میرے شبہات کسی دلیل و برہان کی بنا پر ہونے کے بجائے اپنی گزشتہ زندگی اور 50 سالہ رہبانیت کے تابع تھے۔ بہرحال 2 روز کی بحثوں میں انہیں اور ان کے تمام رفقا کو نبوت کی سچائی نظر آ گئی، اور وہ حد سے زیادہ مشتاق زیارت نبوی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے روز حضرت سلمان رضی اللہ عنہ استفانوس اور ان 9 مسلمانان شام کو لے کے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس نئی مسجد میں رونق افروز تھے جس کی تعمیر سے تبوک میں اور سرحد شام پر توحید اور خدا پرستی کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر رونق افروز تھے، چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا، سر پر ایک چھوٹا سا عمامہ تھا، برد یمانی یعنی یمن کے دھاری دار کپڑے کی تہمت تھی، اور ایک رومی قبا جو جہاد میں ملی تھی زیب تن تھی۔ گرد صحابہ کبار کا مجمع تھا جو ادب سے خاموش سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہو کے کوئی بات نہ پوچھیں کسی کو لب ہلانے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرما کے ارشاد فرمایا: سلمان، تمہارے مہمان یہی ہیں؟ استفانوس کو تو میں نے یوم احد کے بعد دیکھا تھا، مگر ان کے یہ رفقا پہلی بار ملے ہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ: جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ استفانوس نے بحیرہ کی خانقاہ کے اکثر لوگوں کو دلدادہ توحید اور خدا پرست بنا لیا ہے، مگر خاموش بیٹھے ہیں اور اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب حسب بشارت نبوت حامیان اسلام علم توحید لیے ہوئے بصرہ میں پہنچیں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محظوظ ہوئے۔ ان 9 واردان مسیحیان بصرہ کو اثر 9 تلقین اسلام کے عقائد و فرائض دین بتائے، پند و نصاحت کا دریا بہا دیا، اور ایسی معجز نماز بان فیض ترجمان سے ہدایت فرمائی کہ ان کے دل نور ایمان سے لبریز ہو گئے، اور دلوں میں یقین و تصدیق کے سوا شک و شبہ کا ایک ادنا شائبہ بھی باقی نہ تھا۔ نصاحت کا پرفیض دروازہ کھلا ہوا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اپنے چند مجاہد رفیقوں کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ رسیوں میں بندھا ہوا ایک قیدی ان کے ہمراہ تھا جو قریب پہنچتے ہی جھکا کہ زمین بوس ہو کے جاں بخشی کے لیے التجا کرے، مگر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بڑھ کے پکڑ لیا کہ اس کا سر زمین تک نہ پہنچنے پائے۔ اب جناب خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دومت الجندل کا نصرانی حاکم عقیدر بن عبد الملک ہے، جس کی سرکوبی کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ فرمایا تھا۔ یہ سنتے ہی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پیشانی نور الہی سے چمک اٹھی اور ارشاد ہوا، غالباً وہی ہوا ہوگا جو میں نے تم سے کہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ: بالکل وہی، سر منہ فرق نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عقیدر تم کو بیل کا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ راتوں رات اس کے قلعے کے قریب پہنچا اور ایک بلند ٹیلے کی آڑ سے قلعے پر نظر ڈالی۔ دل میں کہہ رہا تھا کہ رات کے وقت بھلا یہ کیوں باہر نکلنے لگا۔ صبح کو غالباً حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے بیل کا شکار کرے گا۔ اس وقت اپنی کمین گاہ سے نکل کے اس پر حملہ کر دوں گا۔ چاندنی رات تھی اور قلعے کے گرد کا اجلا میدان صاف نظر آ رہا تھا کہ یکا یک یہ ماں اپنے چند ساتھیوں کے قلعے سے نکلا اور سب کے سب بیلوں کو جو قلعے کے پاس چل رہے تھے رگیدنے اور ان پر تیر برسانے لگا۔ مجھے رات کے وقت اس کے ناگہاں باہر نکل آنے پر حیرت ہو گئی اور دل نے کہا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بیلوں کے شکار میں مصروف ہو گیا ہے، تو مجھے بھی اسی وقت حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے نعرہ اللہ اکبر بلند کر کے حملہ کر دیا اور دم بھر میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ ہمارے جاتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہم نے اسے گھیر کے گرفتار کر لیا۔ اس کی قیمتی قبا اتار کے پہلے ہی بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دی تھی اور اب خود اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا یہ بیان سن کے ایک صحابی نے حیرت و استعجاب کے انداز سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیبا کی زر نگاہ پرتن قبا اسی کی تھی جس پر ہم لوگوں کو بار بار ہاتھ پھیرتے اور حیرت زدہ ہوتے دیکھ کے اس روز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں سعد بن عبادہ کو جو دستی رومال ملے ہیں وہ اس قبا سے زیادہ اچھے اور خوشنما ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم: ہاں، اس پرتکلیف اور پیش قیمت قبا کے پہننے والا یہی سرکش فرما روائی عرب ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدر کی طرف توجہ فرمائی اور کہا، کیا اچھا ہوتا کہ سرحد شام کے اور سرداروں کی طرح تم بھی امن اور دوستی کی شان کے ساتھ آ کے ملتے، مگر یہ بتاؤ کہ خلاف معمول رات کے وقت تمہیں بیلوں کے شکار کا کیا شوق ہوا؟ عقیدر: قسمت میں اسیری لکھی تھی، اس نے شکار کے بہانے قلعے سے باہر نکال کے مجھے گرفتار کرا دیا۔ چاندنی رات تھی اور میں اپنے قلعے کے کوٹھے پر سے بیٹھا بیرونی فضا کی سیر کر رہا تھا، جس پر مہتاب نے اجلا فرش بچھا کے تمام درختوں کو معشوقوں کا لباس سیمی پہنا دیا تھا اور میری انیس زندگی بیوی میرے پاس تھی۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ قلعے کے دروازے کو کوئی شخص کھٹکھٹا رہا ہے۔ نیچے جھک کے دیکھا تو نظر آیا کہ ایک جنگلی بیل دروازے کے پٹوں پر ٹکرے مار رہا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور میری بیوی نے کہا، بھلا یہ تماشا کبھی اور بھی دیکھا تھا کہ شکار خود آ کے بلا رہا ہے؟ میں نے کہا، خدا کی قسم آج تک کبھی ایسا اتفاق نہیں پیش آیا تھا۔ یہ کہتے ہی میں نیچے اترا کہ محبوبہ بیوی کو چاندنی میں شکار کی بہار دکھاؤں۔ بھائی حسان کو جو اتفاقاً سامنے آ گئے ساتھ لیا اور پھاٹک کھولا۔ پٹوں کے کھلتے ہی وہ بیل بھڑک کے بھاگا اور ہم دونوں نے اس کا تعاقب کیا۔ تھوڑی دیر تک اسے ادھر ادھر رگیدتے پھرتے تھے کہ ناگہاں عسکر رسالت کے سواروں میں گر گئے۔ حسان نے مقابلہ کیا اور مارے گئے اور مجھ سے سوائے اس کے کوئی تدبیر نہ بن پڑی کہ ہتھیار ڈال کے اسیر ہو جاؤں۔ خالد رضی اللہ عنہ: وہ بیل نہ تھا، فرشتہ غیب تھا
جس نے تم کو قلعے کے باہر کر دیا۔ اب عقیدر اپنی گستاخی اور سرکشی کے متعلق معذرت خواہ ہوا اور وعدہ کیا کہ پھر کبھی ایسی گستاخی نہ کروں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تبلیغ ادا فرمانے کی غرض سے اسے دعوت اسلام دی، مگر یہ نعمت سرمدی اس کی قسمت میں نہ تھی۔ جزیہ ادا کرنے پر راضی ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرمایا اور اسے آزاد کر کے واپسی کی اجازت دے دی۔ اب نماز ظہر کا وقت آ گیا تھا۔ سب نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فریضہ ظہر ادا کیا، جس کے بعد سنت رکعتیں پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تمام صحابہ جو صحبت رسالت میں حاضر تھے اپنی اپنی فرودگاہوں کو گئے، اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھی اپنے شامی مہمانوں کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لائے اور سب جدا ہو کر اپنے بچھونوں پر لیٹ گئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور ان کے مہمان بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ استفانوس کے ہمراہیوں میں سے ایک نے کہا، 4 بیویوں کے حکم سے ہم لوگوں کے لیے بڑی دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ ہم ایک ہی چورو کا بار نہیں اٹھا سکتے، نہ کہ 4 بیویوں کا۔ اس کے علاوہ ان تمام شمالی قوموں میں جو مسیحی ہیں فقط ایک بیوی رکھنے کا رواج ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد انہیں 4 بیویاں رکھنی پڑیں گی۔ استفانوس: نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی شخص 4 جورویں رکھنے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ اگر کوئی زندگی بھر مجرد رہے اور ایک بھی شادی نہ کرے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہم راہبوں کو جو مطاہل کے ذوق سے آشنا ہی نہیں اختیار ہے کہ چاہیں مرتے دم تک یوں ہی مجرد بیٹھے رہیں۔ اسی طرح نو مسلم مسیحین شام کو بھی اجازت ہے کہ اپنے قدیم رواج کے مطابق ایک ہی نکاح کیا کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ: یہ صحیح ہے، لیکن تجرد یا ایک منکوحہ پر قناعت کرنے میں اگر اس بات کا شائبہ اور خیال ہو کہ کوئی شخص تعداد ازواج یا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کو حقارت و نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ نہایت ہی برا ہے۔ یہ اصول ہر مسلمان کے ذہن میں راسخ ہو جانا چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام نافذ فرمائے ہیں ان کی پابندی تو ہر طرح مومن پر فرض ہی ہے، لیکن ان کے سوا آپ کے اور جتنے اخلاق و عادات ہیں وہ سب بھی سنت اور مسلمانوں کے لیے بہترین اخلاق ہیں۔ لہٰذا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بیویاں کیں، اس لیے ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے بمقابل ایک کے کئی بیویاں کرنا ہی اچھا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی معذوری یا مجبوری سے اس سنت کو ترک کر دے۔ یہ صحبت چند روز تک قائم رہی، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف کوچ فرمایا اور مہمانان بصرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے محترم دوست حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے رخصت ہو کے شمال کی طرف روانہ ہوئے، مگر اس شان و حالت سے کہ دل نور ایمان سے روشن ہو رہے تھے۔ عالم آخرت اور توحید باری تعالیٰ کا علم الیقین حاصل تھا، اور دین حق کی نسبت ایسا سچا وثوق و اطمینان نصیب ہو گیا تھا کہ جانتے تھے کہ اب ہم چاہتے ہی سارے بصرہ کو پیرو حق بنا لیں گے۔ لیکن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اس قدر دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور مرکز نبوت کے ساتھ ایسی دل بستگی تھی کہ اپنے ہمراہیوں میں سے یوحنا نامی ایک شامی الاصل مسلمان کو موکب ہمایوں نبوی کے ساتھ کر دیا تاکہ دارالنبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائے۔ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کے واپس آئے اور سفر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات بیان کر کے ان کے ایمان کو تازہ کر دے، اور اس کے عوض حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو اپنے ہمراہ لے لیا تاکہ وہ اہل بصرہ کو دین الہی کی تعلیم دے۔ اخبار نبوت معلوم ہونے اور اپنی ہدایت و تعلیم دین کا بندوبست کر لینے کے بعد بھی ان لوگوں کو انوار قدس سے جدا ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ واپسی میں سب کے سب زار و قطار روتے اور آہیں بھرتے ہوئے بصرہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ باب نمبر 49 دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں استفانوس کا اخباری۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔